बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, बीमारी भगाने वाली खास तस्बीह दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, रात तक बीमारी को अपनी आंखों से भागता हुआ देखेंगे। डॉक्टर्स देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ। अल्लाह वालों, ये तस्बीह पढ़ लें, सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ, जिस घर में भी जो भी कोई बीमार है, कोई भी लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, लेकिन वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप लोग अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद ये तस्बीह पढ़ लें, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, तो सुबह निहार मुँह ये तस्बीह पढ़कर उस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें, तो इंशाअल्लाह सुबह खाली पेट किया गया ये अमल आपके जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी तमाम हिस्सों से बीमारी को ख़त्म कर देगा। इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन जानते ही हैं कि कुरान मजीद के हर हरूफ में सवाब है, तासीर है, शिफा है, बरकत रखी गई है। मेरे ऐसे वो तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर ज़रा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, उसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आपकी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अमल हो, वज़ाइफ हो, जो हम आपको बताते हैं, वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, अल्लाह वालों के बताए हुए ही होते हैं। यानी जो आमाल आप लोग करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलेमात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, रब की सिफाती नाम होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें और आयात होती हैं, जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से, जिनके वसीला जलीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफ़ों में कुछ नहीं रखा, इन आमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफ़ा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा परवरदिगार देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलेमात में कितनी ताकत होती है, तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर किया करें, ताकि हमें इन वज़ाइफ से फ़ायदे हासिल हो सके। अगर आज की ये तस्बीह पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाओं के खर्चे बच जाते हैं और मरीज़ सेहत याब हो जाता है, तो आप बताएं इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार हुआ है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफाए कामिल मिल जाए। उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। अल्लाह वालों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता, और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द सा रहता है। वो दर्द बढ़ता चला जाता है। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका
تو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کیا۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ اللہ والوں، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے اوقات ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلا کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلا جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردے سے ہے۔ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کے کچھ اثرات محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسائل بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطعی نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آپ کی آنکھ کیوں کھل رہی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایات ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو ہم لوگ اس چیز پہ بیان کر سکے کہ اس میں چڑچڑاہٹ پیدا نہ ہوتی ہو یا اس کے رویے میں تغیر نہ آتا ہو۔ تو اللہ والو، بہتر ہے کہ آپ لوگ رات میں لازمی پرسکون نیند لیں، جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں، لیکن
ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ جو اس ٹائم تک سوتے ہی نہیں، وہ سوتے ہی 5 بجے ہیں کہ فجر کا وقت لگے اس سے پہلے سو جاؤ، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، فجر کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بدکار قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کا واسطہ پڑا رہتا ہے۔ دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کچھ لوگ مال اور اسباب کے ختم ہو جانے پر غمزدہ رہتے ہیں، ڈوب جانے پر غمزدہ رہتے ہیں، کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی شادی مسائل ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار رہتا ہی ہے۔ ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ قریب ہو جاتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آوازیں دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش کا طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی ساحل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی ساحل میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا چاہتے ہو، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جائے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبیدہ بن سمات رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہو گئی، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو گئی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ اس کا ذکر کر کے کسی سے نہ کرے اور آپ نے اس کے متعلق بتانا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کا نقصان آپ کو نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے
کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی احادیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ والو، ہر چیز کی پیدائش ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح چاند 29ویں دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے، اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہوتے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ کاٹ کے علاوہ بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن وہ لوگ رہتے ہی ہیں، اور بے شک آسمان کی طرف منہ کر کے جو بھی تھوک پھینکے گا اس کا اپنا ہی منہ گندا ہوگا۔ لہٰذا آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی وہ دین اسلام کی روشنی میں، اور سائنسدان جو اپنی تحقیق اور پریکٹیکل کر رہے ہیں ان دونوں کی روشنی میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس میتھڈ پر عمل کرنا ہے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی بیمار ہے، جو بھی پریشان حال ہے، یا تو آپ لوگ اس کے لیے عمل کر لیں، اگر وہ خود اس وظیفے کو پڑھے گا تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ والو، یہ روحانی عمل ہے تو کوشش کریں توجہ پوری وظیفے کی طرف رہے۔ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، اس صورت کا نزول ہی ہوا ہے شفا دینے کے لیے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ یہ سورہ ناس بہت ہی خاص صورت ہے، اور آپ لوگوں نے پہلے اس وظیفے کو بھی پڑھا ہوگا پہلے کبھی، لیکن آج جو اعمال بتا رہا ہوں وہ بڑی ہی خاص ہے۔ ابھی یہ ذرا صورت کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ والو اس سورت کو صرف 41 بار پڑھیں گے، 41 ٹائم سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس کو 41 ٹائم جب آپ لوگ پڑھ لیں، 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اور اگر مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پانی کے گلاس پر بھی دم کریں، اس مریض کے سر پر بھی دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والو یہ سب سے بہترین سورت ہے۔ اس سورت کی نظیر نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید، کسی بھی قرآن پاک کی سورت میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح نہار منہ کریں گے، 100% رزلٹ ملیں گے۔ خدا کی قسم 100% رزلٹ ملیں گے۔ ایسے رزلٹس ملیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کیسی بھی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، بچہ رو رہا ہو، بچہ کمزور ہو، بچہ صحت مند نہ ہو، بچہ چڑچڑاتا ہے، روتا بہت ہے، بہت رو رہا ہے، صرف اس وظیفے کو پڑھیں، اس کے سر پہ دم کر دیں یا پانی پہ دم کر دیں، دودھ پہ دم کر دیں، اس کو پلا دیں، پھر دیکھیں۔ اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے تو وظیفہ بہت خاص ہے۔ پانی کے گلاس میں دم کریں اور آپ اس پانی کو پی لیں، دودھ کے ذریعے بچے تک وہ غذا لازمی پہنچ جائے گی۔ اور جن کے گھر میں بیماری کی ایک وبا ہے تو آٹا گوندتے وقت آپ نے اس پانی کا استعمال کرنا ہے جس پہ آپ دم کرتی ہیں۔ اس آٹے کے اندر آہستہ آہستہ، کیونکہ ہاتھ گیلے کرتی ہیں اور پھر مکے مارنے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے پانی کا استعمال آٹا گوندنے میں کریں، اور آٹے کو ڈال کے گوندنے کے لیے بھی اس پانی کا استعمال کریں، ہنڈیاں بنانے کے لیے کریں استعمال۔ گھر میں جتنی بڑی پریشانی ہے، بیماری ہے، سب ختم۔ سب کا چیپٹر کلوس یہ ایسی ہے، لیکن طریقہ کار مست ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، ترتیب وہی رکھنی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں بسم اللہ بھی پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، سورۃ الفاتحہ پوری پڑھی ہے، اور آخر میں آمین بھی کہی ہے، تو یہ ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے اس مبارک سورت کو پڑھنا ہے۔ 33 بار اللہ والوں 33 ٹائمز اس کو یاد رکھیں۔ 33 بار آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ سورت بھی بہت خاص ہے، اور یہ سورت تو نہیں ہے، اللہ پاک کے صفاتی نام ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے ایک اور آیت پڑھنی ہے۔ پہلے آپ لوگ تیسرے نمبر پہ کیا پڑھیں گے؟ آپ لوگوں نے یا سلامو پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ، یا سلامو اے سلامتی دینے والے، یا اللہ اے میرے معبود، یعنی یا سلامو پہلے پڑھا جائے گا اور یا اللہ بعد میں۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ ایک نقطہ بتا دوں، یا سلامو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سلامو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنے کا طریقہ کار صحیح ہے، لیکن مجھے پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ یا سلامو یا اللہ، تو میں آپ کو یا سلامو یا اللہ کے حساب سے ہی سمجھا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کو پڑھنے میں روحانیت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یا سلامو یا اللہ آپ لوگ پڑھیں گے، اور آپ نے پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پانی پہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آج کا چوتھا عمل، سلامن قولا من رب الرحیم۔ دیکھیں یہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، یاسین شریف کی یہ آیت ہے، سلامن قولا من رب الرحیم۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار اس وظیفے کو کرا ہوگا، اس طرح کے اعمال پہلے بھی کرے ہوں گے اس آیت کے، لیکن آج بہت ہی منفرد وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ سلامن قولا من رب الرحیم، صرف اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، پوری سورہ یاسین نہیں پڑھنی۔
सलामन कौलम में रब्बि रहीम एक बार हो गया, सलामन कौलम में रब्बि रहीम 2 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सलामन कौलम में रब्बि रहीम को पढ़ना है और पानी के गिलास पर दम करना है। इसकी भी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी, 100 मरतबा पढ़ा जाएगा। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी कोशिश करें 3-3 बार पढ़ें। उस पानी को खुद भी पी लें और आप लोग अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। निहार मुंह करने का फायदा ये होगा, अगर मोटापा है तो वो भी खत्म होगा और आपकी एक रूटीन बन जाएगी और आपके जिस्म से चिड़चिड़ाहट भी खत्म होगी। अल्लाह पाक अजीब किस्म का जो दर्द आपको महसूस होता है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन रात में पानी नहीं पीना, रात में पानी पीने से इज्तिनाब करना है। और आप लोगों ने इस तरीके से जो आपकी ताकत खत्म हो गई है या फिर कोई ऐसे कैंसर सेल्स हैं, बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ाहट है, बहुत सारी बीमारी अब तो आ रही हैं। जो भी बीमारी आप में आप होने वाली है या फिर आप उस तरफ जा रहे हैं, उस ट्रैक पे जा रहे हैं, इस वजीफे को रोजाना पढ़ें। सुबह निहार मुंह पढ़ें, रात को सोने से पहले पढ़ें, बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक के सिफाती नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।